नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट बैरिस्टर हामिद बशानी, जिन्हें आप इस वक्त देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। और आपसे मैं सवाल करूं तो आपसे उससे पहले आपसे भी अपील करना चाहती हूं कि आप अदिति त्यागी ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और साथ ही मेरे एम्बेसडर होने के नाते, ब्रांड एम्बेसडर्स होने के नाते, आप इस चैनल को अपने सोशल मीडिया और सोशल सर्कल्स पे भी शेयर करें। बैरिस्टर बशानी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अदिति त्यागी ऑफिशियल पर। एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट यू हैव टेकन टाइम आउट टू टॉक टू मी। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। बैरिस्टर बशानी, सबसे पहला सवाल आज कश्मीर सेंट्रिक है और सवाल ये है कि हमने देखा है भारत सरकार और भारत सरकार में मंत्री, भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, वो सीधे तौर पर अब ये बात कह रहे हैं कि भारत अगर कश्मीर पर बात करेगा तो जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है उस पर बात करेगा। पाकिस्तान का स्टैंड आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, वो बार बार हर यूएन के मंच पर उठाता रहा है और भारत पर तरह तरह के आरोप लगाता रहा है। लेकिन अगर आज की तारीख में मौजूदा हालात में हम कश्मीर पर बात करें तो कश्मीर में आप दोनों ही देशों की जो मौजूदा पोजीशन है, जिसमें भारत ये कहता है कि अभिन्न हिस्सा है जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, और गिलगिट बाल्टिस्तान की बात भी भारत करता है। पूरे इस इशू को आप कैसे देखते हैं? आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखें जी, ये भारत की शुरू से पॉलिसी रही है कि वो ये कह रहे हैं कि जो इलाके पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम हैं, कश्मीर है या गिलगित बल्तिस्तान है, वो बुनियादी तौर पे भारत का हिस्सा हैं और पहले दिन से जो है वो भारत इसको क्लेम कर रहा है। और इसको अगर आप उस तरीके से देखें तो जो भारत की इंटरनेशनल फोरम्स पे डॉक्यूमेंटेशन है, इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन या बाद में जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुख्तलिफ जो पैक्ट्स हुए हैं, मायदे हुए हैं, जो मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स हुए हैं, उन सब में भी ये रिफ्लेक्ट करता है। जिसका दूसरा मतलब ये है कि स्टेट, फार्मर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि 1947 में ख़त्म हो गई थी, उसके जितने भी इलाके हैं वो भारत का क्लेम ये है कि वो भारत का हिस्सा है। और उस क्लेम की वजह भारत जो बता रहा है लीगली या प्रैक्टिकली, वो ये है कि उस वक्त के जो हुक्मरान था महाराजा हरी सिंह, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, उसने जो है वो बाकायदा एक्सेशन टू इंडिया साइन किया और उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत उसने बाकायदा जो है जो कुछ टर्म्स और कंडीशंस तय की भारत के साथ, जिसकी बुनियाद पे पूरी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का एक्सेशन जो है वो उसने किया एज ए रूलर टू द डोमिनियन ऑफ इंडिया। अब प्रैक्टिकली जो है वो जंग की वजह से जो इलाके बाहर रह गए, जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है या गिलगित बल्तिस्तान है, तो ये एक अलग बात है कि प्रैक्टिकली वो भारत का हिस्सा नहीं बन सके, लेकिन लीगली भारत का उस वक्त से लेके ये स्टैंड है और वक्तन फ़क्तन वो ये स्टैंड दोहराते रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे किसकी हुकूमत है और पाकिस्तान इंडिया की रिलेशनशिप क्या है। इस हवाले से इस स्टैंड पे बात होती रही है। अगर पाकिस्तान इंडिया की रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उसमें ये क्लेम भी होता रहा कि हम ये इलाके वापस लेंगे या ज़बरदस्ती लेंगे, या ये है कि मसला कश्मीर ये है कि पाकिस्तान ये इलाके खाली कर दे। तो दूसरी तरफ ज़ाहिर है बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान का क्लेम जो है वो भी यही है कि उनका जो है वो जम्मू कश्मीर, जो पहले स्टेट, फार्मर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थी और अब इंडिया की यूनियन टेरिटोरीज हैं सिंस अगस्त 2019, विच इंक्लूड्स जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो कि अब एक अलग टेरिटोरी है। इस पे पाकिस्तान का ये क्लेम है, लेकिन पाकिस्तान का इस पे ये क्लेम ये नहीं है कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है। इसमें जो फ़र्क करने की ज़रूरत है वो ये है कि इंडिया का क्लेम ये है कि स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है, फार्मर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये इंडिया का हिस्सा है, हिंदुस्तान का हिस्सा। जबकि पाकिस्तान का क्लेम ये है कि ये क्लेम नहीं कि ये हमारा हिस्सा है, लेकिन उनका क्लेम ये है कि ये इलाके डिस्प्यूटेड हैं अंडर यूएन रेजोल्यूशन
اس لیے ان علاقوں میں ایک ریفرینڈم کرا کے تو یہ طے کیا جائے کہ اس علاقے کے لوگ جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ آنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے. اور یہ دو بنیادی طور پہ بہت بڑا فرق ہے اس دو کلیم میں. یعنی اس میں جو پاکستان کا کلیم بنتا ہے وہ ایک تھرو ایک پروسیس کے بنتا ہے کہ جی یہاں پہ ہم ریفرینڈم کرائیں گے، جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں پہ ریفرینڈم کرائیں گے تو پاکستان کے جو پالیسی ساز ہیں ان کو یقین ہے کہ کشمیر کے لوگوں کی ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ ممکن ہے ہمارے حق میں ڈیسیجن کرے کہ ہم پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں. جبکہ دوسری طرف کشمیر کے اندر لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے اس کا خیال یہ ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی موقع آتا ہے تو وہ انڈیا کے حق میں ووٹ دیں گے، جو کہ مسلم پاپولیشن کے اندر. لیکن آبویسلی وہاں پہ ایک بڑی پاپولیشن جموں میں جو ہے یا لداخ میں ایسی ہے جو ہر حالت میں کسی نہ کسی بھی شکل میں اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ انڈیا کے حق میں فیصلہ دیں گے. تو یہ دونوں کا سٹینڈ بنتا ہے. اب اس دونوں کے سٹینڈ کے حوالے سے انڈیا کی پوزیشن تو میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ سارا کیس بیسڈ کرتا ہے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن پہ، جو اکتوبر 1947 میں مہاراجہ ہری سنگھ نے انڈین گورنمنٹ کے ساتھ سائن کیا تھا. جبکہ پاکستان کا سٹینڈ جو ہے وہ بنتا ہے کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز پہ. تو یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز کے حوالے سے میری اوپینین جو ہے اس میں ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. دو تین چیزیں ہیں. یہ جو پاکستان کا سٹینڈ ہے کہ یہاں پہ آپ رائے شماری جس کو پلیبیسائٹ یا ریفرینڈم کہہ لیں کے ذریعے ان علاقوں کا فیصلہ کیا جائے، اس پہ میری لانگ سٹینڈنگ قسم کا جو ہے یہ موقف ہے کہ یہ ناقابل عمل ہے، امپریکٹیکل ہے، اور یہ موجودہ حالات میں اس پہ عمل نہیں ہو سکتا. پہلی بات یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی ایسی کوئی قرارداد جو ہے اس وقت موجود نہیں ہے جس کو آپ ابھی تک ویلڈ قرارداد قرار دے سکیں. یونائٹڈ نیشن کے اندر اگر جتنا بھی ریکارڈ ہے 17-20 قراردادیں پاس ہوئی ہیں، ایک لمبی پروسیڈنگ ہوئی ہے سیکیورٹی کونسل میں یا کمیشن میں، تو ان میں اگر کوئی چیز پروو ہوتی ہے تو وہ بس اتنی ہے کہ جموں کشمیر ایک ٹیریٹوری ہے جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان ڈسپیوٹیڈ ہے. اس کے علاوہ یہ کہنا کہ وہاں پہ کوئی اس طرح کا مینڈیٹ موجود ہے یونائٹڈ نیشن کا جو کہ پاکستان کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ وہ وہاں پہ ریفرینڈم کا دعویٰ کرے یا انڈیا کو جو ہے یہ کسی طریقے سے مجبور کرتا ہے کہ وہ وہاں پہ کسی طرح کی رائے شماری کرائے، تو یہ بنیادی طور پہ بالکل غلط ہے. اس میں میرا سٹینڈ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی جتنی قراردادیں ہوئی ہیں ان میں سے کوئی قرارداد بھی انکمپلیٹ نہیں ہے اور نہ کوئی قرارداد ایسی ہے جس پہ عمل ہونا باقی ہے. بلکہ یونائٹڈ نیشن میں جتنی قراردادیں پاس ہوئی ہیں رائٹ فرام 1947 سے لے کے ان سب قراردادوں میں خواہ وہ 5 جنوری 1949 کی قرارداد ہو یا اگست 1948 کی قرارداد ہو جو جن پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے، وہ ہر قرارداد جو ہے وہ باقاعدہ منظور ہوئی، اس کے لیے ایک میکانزم طے کیا گیا اور اس میکانزم کے تحت وہ قراردادیں جو ہیں ان کو کنکلوڈ کیا گیا. فار ایگزامپل ایک قرارداد یہ تھی جو سب سے بڑی قرارداد ہے کہ جی وہاں پہ جو ہے وہ جا کے تو حالات کا جائزہ لیا جائے کہ انڈیا پاکستان کے درمیان ڈسپیوٹ کی نوعیت کیا ہے. کمیشن کے ممبران وہاں پہ جائیں، جا کے فرسٹ ہینڈ وہاں پہ جائزہ لیں اور واپس آ کے ہمیں رپورٹ پیش کریں کہ وہ اس سچویشن میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان اس مسئلے کو ریزالو کر سکتی. تو اس کے لیے باقاعدہ کمیشن مقرر ہوا. کمیشن نے جا کے آن گراؤنڈ جو ہے وہ سچویشن کا جائزہ لیا، انڈیا پاکستان سے نیگوشیٹ کیا مختلف ایشوز پہ، ہر ایک ایشو پہ کہ آپ نے فوجیں کیسے نکالنی ہیں یا یہاں پہ ریفرینڈم کرانا ہے یا یہاں پہ کوئی نیا ٹیمپریری سیٹ اپ بنانا ہے. ان سب باتوں پہ طویل قسم کی نیگوسیشن کے بعد انہوں نے واپس آ کے تو یونائٹڈ نیشن کو باقاعدہ ان رائٹنگ میں رپورٹ دی کہ یہ قرارداد ناقابل عمل ہے.
ہمیں اپوائنٹ کیا گیا ایز اے ممبر آف دا کمیشن ٹو ریزالو دا ایشو، وی آر رائٹنگ ہیئر دیٹ دس ریزولوشن از ناٹ امپلیمنٹیبل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ انڈیا پاکستان دونوں کے اپنے اپنے تحفظات ہیں، اور وہ اس پہ ہمارے ساتھ اس طرح کا تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے اس کو ریزالو کرنے کے لیے۔ اب اگر اس طرح کی کوئی قرارداد آپ پاس کرتے ہیں، آپ 2 آدمیوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں کہ جا کے آپ یہ کریں، وہ واپس آ کے آپ کو رائٹنگ میں رپورٹ دیتے ہیں کہ جی اس قرارداد پہ عمل نہیں ہو سکتا، اور اس کی وجہ یہ ہے اس لیے ہم اپنا مشن جو ہے وہ وائنڈ اپ کرتے ہیں، تو وہ قرارداد وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ قرارداد کوئی اس کی کنٹینیو جو ہے وہ لیگل اتھارٹی نہیں ہے کہ یہ فار ایور بیٹھی رہے گی، اور ہم اس کو جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ چھیلتے رہیں گے کہ جی یونائٹڈ نیشن کی قرارداد ہے۔ اس قرارداد پہ تو عمل ہو گیا، عمل ہی ہوا تو کمیشن مقرر ہوا، عمل ہی ہوا تو کمیشن نے جا کے انڈین سب کنٹیننٹ وزٹ کیا اور وہاں پہ نیگوشیٹ کیا، عمل ہی ہوا تو انہوں نے واپس آ کے رپورٹ پیش کی کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، تو اس کے بعد استعفے دے کے گھروں کو چلے گئے۔ تو دیٹ ریزولوشن از ڈیڈ، اس کی کوئی انٹرنیشنل اہمیت نہیں ہے، نہ اس کو دوبارہ ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے، چونکہ اس میں 60-70 سال کا ایک گیپ آ گیا ہے، اس میں حالات بدل گئے ہیں، وہ ایڈمنسٹریشن، وہ انڈین سب کانٹیننٹ کی پوری سیٹنگ بدل گئی۔ اس کے بعد پھر دوسری قرارداد آئی جس میں کہا گیا جی کہ انڈیا پاکستان سے کہا جائے کہ وہ پاکستان سے کہا گیا کہ وہ اپنی فوجیں نکالے پہلی قرارداد میں، تو اس پہ یہ اعتراض اٹھایا گیا کہ جی ہم صرف کیوں نکالیں، انڈیا کیوں نہ نکالے۔ تو پھر اس کے بعد وہ قرارداد ناکام ہوئی تو انہوں نے دوسری قرارداد لے کے آئے کہ انڈیا پاکستان دونوں نکالیں، لیکن انڈیا اپنی فوج کا کچھ حصہ وہاں پہ رکھے، چونکہ انڈیا کی وہاں پریزنس جو ہے وہ لیجیٹیمیٹ ہے تھرو انویٹیشن آف مہاراجا ہری سنگھ ہے، تو اس لیے ان کو وہاں تو امن قائم کرنے کے لیے رہنا ہوگا۔ اس قرارداد نے بھی کمیشن مقرر کیا، کمیشن نے آن گراؤنڈ جا کے نیگوشیٹ کیا، اپنی ناکامی تسلیم کی اور اپنی ناکامی کی رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کی، اس لیے وہ قرارداد بھی جو ہے اس کی کوئی کنٹینیوٹی نہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، کوئی قرارداد بھی ایسی نہیں جو ادھوری رہ گئی ہو، قرارداد کو انہوں نے باقاعدہ شروع سے لے کے اینڈ تک اس پہ عمل کیا، اور پھر اس پہ ناکامی جو کہ یونائٹڈ نیشن کی بطور ادارہ ناکامی تسلیم کر کے کہ ہم اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتے، تو آخر میں انہوں نے انڈیا پاکستان کو آخری قرارداد میں یہ مشورہ دیا کہ آپ جو ہے میوچل انڈرسٹینڈنگ اور میوچل نیگوسیشن کے ذریعے یہ مسئلہ حل کریں۔ اس لیے ایز وی اسپیک یونائٹڈ نیشن میں کوئی ایسی ویلڈ قرارداد موجود نہیں ہے جو انڈیا یا پاکستان کے لیے بائنڈنگ ہو، یا جو پاکستانی نقطہ نظر جیسے بنا کے پیش کیا جاتا ہے اس کی نظر سے دیکھتے ہوئے وہ انڈیا کے لیے بائنڈنگ ہو کہ آپ اس پہ عمل کریں۔ اس کے لیے اگر کچھ ہو سکتا ہے تھرو یونائٹڈ نیشن میکانزم، تو اس کے لیے ایک نئی قرارداد آئے گی، چونکہ وہ قرارداد نتھنگ، وہ ایک مردہ ڈیڈ قسم کا ڈاکومنٹ ہے۔ جو نئی قرارداد کے لیے آپ جائیں گے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں، تو ظاہر ہے اس حوالے سے پاکستان جو ہے وہ 50s 60s کے 70s کے بعد کبھی بھی اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہاں سے اپنے حق میں کوئی قرارداد لے کے آئے۔ لیکن آج جو سچویشن بن گئی ہے دنیا میں، انڈیا کا جو ایک ویٹ بن گیا ہے انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں، اور جو انٹرنیشنل پالیٹکس میں انڈیا نے جو سپیس آکوپائی کر لی ہے، اور اس وقت انڈیا جو ہے جس پیمانے پہ اپنا جو ہے وہ انفلوئنس ایکسرسائز کر سکتا ہے اس طرح کی قراردادوں پہ، اس کی موجودگی میں ظاہر ہے پاکستان جو ہے اس کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ وہ کوئی نئی قرارداد لے کے آئے جو جموں کشمیر میں ریفرنڈم کرائے، نمبر 1۔ نمبر 2، آج کے دور میں کوئی شخص جس کے اندر شعور نام کی کوئی چیز ہے، اور وہ جموں کشمیر کی جو ڈیموگرافی ہے، وہاں کا کلچر ہے، وہاں کی جو ہسٹری ہے، اس سے آگاہ ہے، وہ اپنے ہوش و حواس میں کبھی اس بات کی حمایت نہیں کر سکتا کہ وہاں پہ ریفرنڈم کرایا جائے، چونکہ ریفرنڈم کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ قتل عام اور خون خرابہ اور آگ اور خون کا ایک دریا جو ہے وہ بہانے کا بندوبست کیا جائے،
چونکہ جو ڈیموگرافک سچویشن ہے وہاں پہ آپ دیکھیں کہ جموں میں ہندوؤں کی اکثریت ہے، کشمیر میں ویلی میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، لداخ میں بدھسٹ ہیں. تو یہ آپ ڈیفرنٹ قسم کے ریلیجس جو گروپس ہیں، ایتھنک گروپس ہیں، ان کی اپنی اپنی جو ایفیلیشنز ہیں، ان کو آپ اگر ریلیجس بیسس پہ آپ جو ہے وہ موٹیویٹ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ ریفرینڈم کرائیں کہ لوگ انڈیا کے ساتھ جا رہے ہیں یا پاکستان کے ساتھ، تو آپ ظاہر ہے ایک تباہی اور بربادی کا جو دروازہ کھول رہے ہیں وہ کشمیر تک محدود نہیں ہوگا، وہ پورے انڈیا میں اس کا اثر پڑے گا. وہاں پہ خون خرابہ ہوگا، وہاں پہ ہندو مسلم فسادات ہوں گے، اور پاکستان میں چونکہ ہندو پہلے سے ہی فسادات کا اور ظلم و تشدد کا شکار ہو کے نکل چکے ہیں، لیکن جو اکا دکا بچے ہوئے ہیں ان کا بھی وسیع پیمانے پہ جینوسائیڈ ہو سکتا ہے. اس لیے اس طرح کی کوئی تجویز یہ 1947 نہیں ہے، ایز وی اسپیک یہ 2023 ہے. اس میں یہ ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد پہ یا یہ کہنا کہ بر صغیر میں دو قومیں آباد ہیں، جو کہ انتہائی پولیٹیکلی انکریکٹ اور فیکچولی انکریکٹ سٹیٹمنٹ ہے، اس بنیاد پہ آپ کوئی ریفرینڈم کرائیں اور کشمیری عوام کو آپ اس ازمائش میں اور اس امتحان میں ڈالیں کہ آپ اس ریفرینڈم کا جواب دے کے اپنے فیوچر کا کوئی فیصلہ کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ از بروٹل اینڈ ان ایکسیپٹیبل فار دا پیپل آف کشمیر. اس لیے اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا جو سٹینڈ بنتا ہے کشمیر کے اندر کہ آئیدر اس کو یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز کے تحت طے کیا جائے بے بنیاد ہے، یا اس بنیاد پہ بنتا ہے کہ یہاں پہ ریفرینڈم کرایا جائے چونکہ یہاں کی آبادی مسلمان ہے تو یہ پاکستان کا حصہ بنیں گے، بے بنیاد ہے. اور پاکستان کے پاس کوئی نیا اور ماڈرن فارمولا نہیں ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل مشرف نے ایک فارمولا پیش کیا تھا، چلیں آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، وہ پریکٹیکل ہو یا امپریکٹیکل ہو، وہ کشمیری عوام کے لیے یا خود انڈیا پاکستان کے لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہو یا نہ ہو، لیکن کم از کم وہ رٹ سے تو نکل گیا تھا نا. رٹ یہ تھا کہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں یا رائے شماری یا پلیبیسائڈ یا ریفرینڈم، اس سے نکل کے آؤٹ آف باکس ایک تیسرا راستہ اس نے دکھایا تھا. اس کے بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہے، ہمیں بھی اس کی نیٹی گریٹی پہ بہت ساری چیزوں پہ اعتراض ہے، لیکن اس کی جو سوچ تھی کہ اگر آپ نے مسئلہ کشمیر کو حل کرنا ہے تو آپ نے آؤٹ آف باکس جو ہے اس کا حل تلاش کرنا ہوگا، اور یہ جتنے ٹریڈیشنل روایتی قسم کے طریقے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہے. تو اس حوالے سے ظاہر ہے دونوں کنٹریز کا اپنا اپنا ایک کلیم ہے، ایک سٹینڈ ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ کشمیر ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو ڈسپیوٹ کر رہے ہیں. انڈیا کا کلیم ہے گلگت بلتستان اور پاکستانی زیر انتظام کشمیر پہ، تو پاکستان کہہ رہا ہے کہ کشمیر میں لوگ خوش نہیں ہیں، ان کو ریفرینڈم چاہیے. تو اس کو یہ ڈسپیوٹڈ تو ضرور بناتا ہے لیکن اس کا کوئی حل پیش نہیں کرتا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے. بالآخر اگر آپ نے انڈین سب کنٹیننٹ میں ایک جو ہے وہ پیس فل انوائرنمنٹ کریٹ کرنا ہے، امن اور شانتی سے رہنا ہے، تو اس کے لیے صرف یہی نہیں بلکہ سارے اس طرح کے جو معاملات ہیں، جتنے بھی ڈسپیوٹ ہیں، ان کو ریزالو کرنا پڑے گا. اور وہ ڈسپیوٹ 1947 کے پیرامیٹرز یا 1965 کے پیرامیٹرز یا 1971 کے پیرامیٹرز میں حل نہیں ہو سکتے. وہ حل کرنے کے لیے آپ کو 2023 کے نئے اور ماڈریٹ قسم کے جدید تقاضوں کے مطابق جو ہے اس کو حل کرنا پڑے گا. جیسا کہ ابھی آپ نے کہا، میں آپ سے یہ جاننا اور سمجھنا چاہ رہی ہوں یہاں پر کہ بھارت یہ کہتا ہے کہ جموں کشمیر سارا کا سارا بھارت کا ہے، اور ودیش منتری کا سٹیٹمنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ پاکستان کو ہم سے بات کرنی ہے تو جو ان کے قبضے والا کشمیر ہے اس پر ہم سے بات کریں. لیکن ابھی جو آپ نے ٹیکنیکل پہلو جو یو این ریزولوشنز ہیں انہیں لے کر جو آپ نے بات کی، یہ ہم تو پاکستان کے جو نیتا ہیں ان کی بیان بازی میں لگاتار یہ نیریٹو سنتے ہیں کہ پلیبیسائٹ ہونا چاہیے، پلیبیسائٹ ہونا چاہیے. یہ
पाकिस्तान की सियासत को पता नहीं है जो आप यहाँ पर अभी बता रहे हैं, या वो जानबूझकर झूठ बोलते हैं कश्मीर को जिंदा रखने के लिए? देखें जी, पाकिस्तान की लीडरशिप जो है वो डेफिनेटली उसने कई बार इस चीज़ का इज़हार किया है कि अब हम कश्मीर नहीं ले सकते, और बहुत सारे ऐसे मौक़ों पे जब उनको कुछ कहना चाहिए था उन्होंने कुछ नहीं किया। फॉर एग्जांपल 5 अगस्त 2019 में कश्मीर को लेके तो जो ड्रास्टिक और फंडामेंटल चेंज आई है इंडिया में, उस पे उन्होंने खामोशी इख्तियार की। इस तरह माजी में बेशुमार इस तरह के वाक़यात हुए हैं जो ये साबित करते हैं कि पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है या एस्टेब्लिशमेंट है, वो अपने तौर पे ये तस्लीम कर चुकी है कि अब हमें वो कश्मीर तो नहीं मिल सकता। उनकी अब सबसे बड़ी जो है जदोजहद या ख्वाहिश ये है कि जो इलाके कश्मीर के हमारे पास हैं, इंडिया किसी तरह ये हमें दे दे और इस पे एतराज़ ना करे। उनका मसला इस वक्त जम्मू कश्मीर या लद्दाख नहीं है, उनका मसला इस वक्त जो है वो गिलगित बल्तिस्तान और अपने ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर का जो 4,500 मुरबा मील इलाका है उसको बचाना है। और उसको बचाने की वजह ये है कि इन इलाकों के ज़रिए जो है पाकिस्तान के बहुत सारे मफादात इंडिया के साथ जुड़ चुके हैं, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान में सी पैक जो चाइना इंडिया पाकिस्तान कॉरिडोर जो है का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, रोड एंड बेल्ट का, जो कि इंटरनेशनली क्रिटिसाइज हुआ है। इस तरह जो है पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में चीन ने तकरीबन 9 के करीब जो है वो आइडल पावर डैम्स जो हैं वो पावर जनरेशन के लिए बनाए हैं, जिसमें चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है, चाइनीज़ इंजीनियर्स, चाइनीज़ लेबर ने काम किया और चाइनीज़ कंपनियों ने उससे जो है वो प्रॉफिट लिया है। तो इस हिसाब से ये इलाके जो हैं ये पाकिस्तान के लिए अब उनके लिए बहुत बड़ा ख़तरा है कि जब भी इंडिया ये बात करता है कि ये इलाके हमारे हैं, तो उसके लिए उनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है, चूँकि उनकी अपनी एक लाइफ लाइन अब इन इलाकों के साथ और चीन के साथ जुड़ी हुई है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। आज अगर पाकिस्तान को चीन से कट ऑफ कर दिया जाए किसी भी तरीके से डिप्लोमेटिकली या इस तरह के फाइनेंशियल जो कनेक्शंस हैं, तो पाकिस्तान बिल्कुल बैठ जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए एक तरीके से चीन एक लाइफ लाइन का रोल प्ले कर रहा है। ख्वाह वो IMF में फंसा हो तो उसको $2 बिलियन चाहिए हों, या किसी इंटरनेशनल दहशत गर्दी के वाक़यात में उसके लोग मतलूब हों और उसमें किसी वोट की ज़रूरत हो। इस तरह की हर चीज़ पे वो चीन पे जो है वो डिपेंड करते हैं। तो इस हवाले से ये इलाके उनके लिए लाइफ लाइन है। अब इंडिया के साथ पहली बात ये है कि वो खामोशी से ये बार्गेन तो कर चुके हुए हैं कि जो इलाके हमारे पास हैं वो आप रहने दें और जो आपके पास हैं उनमें आप जो मर्जी करें, जिसके नतीजे में 5 अगस्त 2019 का ये ड्रास्टिक एक्शन हुआ और जाहिर है पाकिस्तान की तरफ से उस पर कोई रद्द अमल नहीं हुआ। लेकिन ये दोनों मुल्क जो हैं इन्होंने जाके यूनाइटेड नेशन में ये ड्रामा तो तस्लीम किया हुआ है कि कश्मीर डिस्प्यूटेड है। पाकिस्तान जब कभी कश्मीर पे बात करता है जनरल असेंबली में या सिक्योरिटी काउंसिल में, तो इंडिया ये जवाब तो नहीं देता ना कि ये डिस्प्यूटेड नहीं है। सिक्योरिटी काउंसिल में या जनरल काउंसिल में इंडिया उसको डिफेंड करता है कि नहीं जी ये डिस्प्यूटेड है, लेकिन इसमें डिस्प्यूट क्या है कि ये जो आज़ाद कश्मीर जिसको आप कहते हैं और गिलगित बल्तिस्तान ये आप हमें दे दें। तो ये इस तरीके से तो हल नहीं होगा ना कि जब मसला उठे तो आप कहें डिस्प्यूट है। इसको अगर आप समझते हैं कि ये डिस्प्यूटेड नहीं है तो आपको कुछ ऐसे एक्शन लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आपको यूनाइटेड नेशन में ये रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी जिसके तहत जो है वो यूनाइटेड नेशन ये डिक्लेयर करे कि हम जो है वो मसला कश्मीर पे जो है वो फाइल क्लोज करते हैं, क्योंकि ये मसला अब डिस्प्यूटेड नहीं रहा है। तो ये आपको ज़ाहिर यूनाइटेड नेशन में साबित करना पड़ेगा। जिस तरह पाकिस्तान जो है वो अगर चाहता है कि वो किसी रेफरेंडम या उसके ज़रिए कश्मीर लेगा तो फिर उसको ये साबित करना पड़ेगा, जो कि वो साबित कर नहीं सकता। तो ये मसला जो है महज किसी मिनिस्टर के कह देने से
بیان دے دینے سے تو نہیں ختم ہو جاتا نا، یہ بہت وقتی بات ہے، کل کوئی اور منسٹر بیٹھا ہوگا، پرسوں کوئی اور منسٹر بیٹھا ہوگا، یہ مسئلہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے، اس کو ختم ہونا ہے، تو اس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ فورمز ہیں جس کی وجہ سے ان کو ڈسپیوٹڈ سمجھا جاتا ہے، ان فورم پہ جا کے آپ کو، مثلا انڈیا جو ہے وہ اپلیکینٹ ہے، آپ کو پتہ ہے نا، مسئلہ کشمیر کا اپلیکینٹ پاکستان نہیں ہے، انڈیا ہے، تو انڈیا جا کے اپلیکیشن دے سکتا ہے کہ ہم اپنی اپلیکیشن واپس لیتے ہیں، اس مسئلے کو 70 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ پڑا ہے اور ہمیں کوئی فروٹفل قسم کے نتائج کی توقع نہیں ہے، therefore we are requesting to close the matter۔ تو پھر آپ کہیں کہ جی آپ انڈیا واقعی سیریس ہے اور مسئلہ کشمیر ایگزسٹ نہیں کرتا۔ ایک طرف سے تو آپ یونائٹڈ نیشن میں جا کے پوری لڑائی لڑیں، پورے اپنے جو ہے وہ جتنے بھی آپ کے حربے ہیں وہ اختیار کریں، دوسری طرف آپ کہیں کہ یہ ڈسپیوٹ نہیں ہے، تو یہ تو کنٹراڈکشن ہے نا، یہ پھر عوام یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے تو واٹ آر یو ڈوئنگ ان دی یونائٹڈ نیشن، یا آپ اعلان کیوں نہیں کرتے؟ انڈیا پاکستان کے درمیان اگر نہیں ہے تو آپ بیٹھ کے اعلان کر دیں، جس طرح شملہ میں ہوا تھا۔ شملہ میں آپ کو پتہ ہے انڈیا پاکستان نے بیٹھ کے اعلان کر دیا تھا کہ ہمارے تمام ڈسپیوٹ ختم ہو گئے، جو رہ گئے ہیں وہ ہم ود دی پیسج آف ٹائم اس میکانزم کے تحت جو ہے وہ حل کریں گے، جن میں مسئلہ کشمیر بھی شامل ہے۔ تو وہ سامنے ایک بات آ گئی تھی، تو اس طریقے سے ہو سکتا ہے، لیکن یہ انڈیا کا ایک منسٹر بیان دے دے کہ مسئلہ کشمیر ختم ہو گیا، پاکستان کا ایک منسٹر جواب کے طور پہ کہے کہ نہیں جی ہم نے وہاں پہ ریفرنڈم کرانا ہے، تو دس از ناٹ اے سولوشن۔ سولوشن یہ ہے کہ آپ نے ایک کنکریٹ قسم کا فارمولا جو ہے وہ ٹیبل پہ رکھنا ہے کہ یہ بات ہے اور یہ ختم ہو گیا، اس لیے اپنا اپنا کام کریں، تو اس سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، ایسا ماضی میں ہوا ہے اور ایسا کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، اس سے کوئی قیامت نہیں آئے گی کہ کوئی بر صغیر میں طوفان آ جائے گا کہ جی یہ کیسے ختم ہو گیا یا کیسے ختم ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے ایک ول چاہیے کہ یہ مسئلہ ہم نے حل کرنا ہے۔ سو فار آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی وہاں مظفر آباد میں ایک سیمینار ہوا جس میں پاکستان کے بڑے بڑے دانشور اور جو اخبار والے لوگ ہوتے ہیں، رائٹرز، انہوں نے کھل کے کہا کہ مسئلہ کشمیر پاکستان کے لیے ایک انڈسٹری ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ انڈسٹری ہے، اس سے یہ پیسے بنا رہے ہیں، اس کے ساتھ بے شمار لوگوں کے روزگار جڑے ہوئے ہیں، اور وہ اس مسئلے کو حل اس لیے نہیں ہونے دیتے کہ اس کی وجہ سے ان کے روزگار پہ لات پڑتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے اگر یہ مسئلہ حل کرنا ہے تو آپ کو اس نقطہ نظر سے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے ساتھ جو بلینز آف ڈالرز کی جو انڈسٹری بن گئی ہے، جس میں دہشت گردی کی انڈسٹری بھی شامل ہے، یہ جو انفلٹریشن ہوتی ہے، کراس بارڈر ٹیررزم ہوتا ہے، یہاں اس طرف کبھی کبھار آپ کو خبر سنائی دیتی ہے کہ کوئی گروپ آف پیپل پکڑا گیا جو لوگوں کو ٹرین کر کے اس طرف بھیجنے کی کوشش کر رہا تھا، تو یہ سب واقعات جو ہیں یہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اس کو محض اگنور کرنے سے یا بیان دینے سے جو ہے آپ اس سے نہیں نکل سکتے، آپ کو اس کو سیریسلی ایڈریس کرنا پڑے گا۔ بیرسٹر بشانی، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی تھی 2014 کے بعد کیا کوئی آپ انڈیا کے لحاظ سے، میرا یہ سوال ہے، اور پاکستان کے سندرب میں بھی، کیا آپ کوئی ایک اسٹریٹجک شفٹ دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کیسے مودی گورنمنٹ جو ہے وہ کشمیر کو لے کر، جیسے ابھی آپ نے آرٹیکل 370 کا ذکر کیا، 35A کا ذکر کیا، آرٹیکل 370 ہٹا دیا مودی گورنمنٹ نے پارلیمنٹ میں، اور پی او کے کو لے کر ہوم منسٹر نے بھی بیان دیا، میں نے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر کے اسٹیٹمنٹ کا بھی آپ کے سامنے ذکر کیا۔ بھارت کے سندرب میں 2014 کے بعد کیا کوئی اسٹریٹجک شفٹ آپ دیکھتے ہیں یا کسی طرح کا کوئی بدلاؤ دیکھتے ہیں؟ بالکل جی، آپ یہ جو 2019 کی بات کر رہی ہیں، جو جب 370-35 ختم ہوا، تو بالکل میں دیکھتا ہوں اس سے بہت بڑا ایک جو ہے نا فنڈامنٹل چینج آئی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ چینج کیا ہے۔ آپ اگر انٹرنیشنل ڈاکومنٹیشن دیکھیں جو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے انڈیا یا پاکستان نے کی ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ یا یونائٹڈ نیشن کے ساتھ یا یورپین یونین کے ساتھ، اس میں اگر کشمیر میں تھوڑی سی بات بھی ہوتی ہے، مثلا ایک حکومت ختم ہو جاتی ہے
یا چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے تو پاکستان کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز فوراً جو ہے وہ وائٹ ہاؤس کو خط لکھے گا کہ جناب یہ واقعہ ہو گیا ہے، وہاں پہ حکومت ختم ہو گئی ہے، جو کہ انڈیا کے پاس اختیار نہیں ہے، چونکہ کشمیر ڈسپیوٹڈ ایریا ہے اور اس میں انڈیا کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہاں پہ حکومت ختم کرے۔ یہ مثال میں نے کیوں دی کہ یہ آپ ماضی میں جا کے دیکھیں تو کشمیر میں اس طرح کے بے شمار آپ کو ڈاکومنٹس ملیں گے وائٹ ہاؤس میں یا امریکی جو آرکائیوز میں جو ڈی کلاسیفائی ہوئے ہیں، کہ کشمیر میں چھوٹی سی چھوٹی بات، وہ جو ایک دفعہ وہاں پہ حضرت بل میں واقعہ ہوا تھا، منہ مبارک وہ جو بال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غائب ہو گیا تھا، اس واقعے پہ بھی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے انٹرفیئرنس کی تھی۔ یعنی ایسے ایسے چھوٹے اور غیر جو ارریلیونٹ واقعات جن کا سیاست سے تعلق نہیں ہوتا، اس کی وجہ کیا تھی کہ پاکستان ان کو یہ کہتا تھا کہ جی یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری ہے، یہ یونائٹڈ نیشن نے انڈیا اور پاکستان کو یہاں پہ ایک ایڈمنسٹریشن ٹرسٹی ٹائپ رول دیا ہوا ہے، تو ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ یہاں پہ کوئی بڑی تبدیلی لائیں۔ لیکن 2019 میں جو تبدیلی آئی اس میں اس سارے کانسیپٹ کو چینج کر دیا گیا۔ انہوں نے اس کو فنڈامنٹلی، یہ بات 370 یا 35 کی نہیں ہے کہ 370 نہیں رہا یا 35 نہیں رہا، بلکہ انہوں نے اس پورا پروسیس جو ہے اس کو بدل کے رکھ دیا کہ یہ علاقہ جو ہے اس کے ہم ٹرسٹی ہیں تو اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ انہوں نے یہ بات کلیئر کی کہ ہمیں جو مرضی اس میں کریں، نہ اس میں کوئی یونائٹڈ نیشن ہمیں روک سکتی ہے، نہ یونائٹڈ نیشن کی کوئی ریزولوشن ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے، نہ پاکستان ایز اے پارٹی جو اپنے آپ کو کلیم کرتا ہے کہ ہم کشمیر ڈسپیوٹ میں پارٹی ہیں، نہ وہ ہمیں روک سکتا ہے، نہ دنیا کی کوئی اور طاقت روک سکتی ہے۔ اس لیے انہوں نے جو اس طرح کا اقدام کیا اس کی وجہ سے پوری جو لینڈسکیپ چینج کی۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے ایٹ دا سیم ٹائم یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کو بھی ڈس ریگارڈ کیا، انڈیا پاکستان کے درمیان کشمیر کے جو معاہدے ہوئے تھے ان سب کو ڈس ریگارڈ کیا، جس میں سیز فائر کے معاہدے ہیں یا شملہ جیسا معاہدہ یا اس طرح کے جتنے اکارڈ ہوئے تھے ان کو ڈس ریگارڈ کیا، اور انہوں نے ہر چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ ہم کشمیر کی جو بیسک فنڈامنٹل شکل ہے وہ بدلتے ہیں، اس کا جو ریاست کا سٹیٹس ہے وہ ختم کر کے اس کو یونین ٹیریٹوری بنا دیتے ہیں۔ یونین ٹیریٹوری کا مطلب یہی ہے نا کہ پارٹ اینڈ پارسل آف انڈیا، یعنی جس کو وہ پہلے کہتے تھے یہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے یا شاہ راگ ہے، اس سے اگلا سٹیج ہے نا یہ یونین ٹیریٹوری، یعنی یہ پورا ایک انڈیا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی شناخت نہیں۔ تو اس پہ ان کو نہ تو پاکستان نے کوئی احتجاج کیا، نہ یونائٹڈ نیشن میں انہوں نے کوئی اس طرح کی موو کرنے کی کوشش کی، چونکہ ان کو پتا تھا ہم نے کی بھی تو وہ کانٹر پروڈکٹیو ثابت ہوگی۔ میں آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ اس وقت اگر پاکستان یہ مسئلہ لے کے یونائٹڈ نیشن میں چلا جاتا تو اس کے خلاف ریزولوشن آ سکتی تھی اور انڈیا کی حمایت میں ریزولوشن آ سکتی تھی، اس لیے انہوں نے یہ نہیں کیا۔ یہ بات نہیں کہ وہ اچانک نیکوکار ہو گئے تھے کہ ہم نے جو ہے وہ نہیں کرنا، یا کوئی ان کو دوستی کا کوئی دورہ پڑ گیا تھا، ناٹ ایٹ آل۔ اندر سے وہ وہی غصے سے لال پیلے ہو رہے تھے، لیکن اس وقت جو انٹرنیشنل پوزیشن تھی اس میں جو انڈیا کی پلیسمنٹ تھی اس کو دیکھتے ہوئے ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے اس طرح کی کوئی حرکت کی تو یہ کانٹر پروڈکٹیو ہو سکتی ہے اور ہمارے خلاف قرارداد آ سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑا قدم تھا، اس نے پورے ایشو کو ہی چینج کر کے رکھ دیا۔ اب 2019 20 21 22 23 اتنا عرصہ گزر گیا تو کیا ہوا؟ کوئی قیامت آئی؟ کوئی آسمان گرا؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا نا، لیکن انہوں نے ہر چیز چینج کر کے رکھ دی۔ پاکستان کچھ نہیں کر سکا۔ اگر یونائٹڈ نیشن میں یہ ڈسپیوٹڈ ہے تو پاکستان میں جا کے درخواست کیوں نہیں دی بھائی کہ یہ ڈسپیوٹڈ تھا تو انڈیا نے یہ کر دیا تو آپ کچھ کریں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جسٹ پالیٹکس ہے، اور اس کو صرف جو ہے وہ پولیٹیکل مائلیج گین کرنے کے لیے پاکستان استعمال کر رہا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اور بیوقوف بنائے رکھنے کے لیے۔
لوگوں کو بیوقوف بنانے کی اب بات پاکستان میں آگے نکل گئی ہے. بیوقوف وہ بہت پہلے بنائے جا چکے ہیں. اب ان کو بیوقوف رکھنے کے حربے ہیں، جن میں سے ایک یہ حربہ بھی ہے کہ کبھی کبھار اسٹیٹمنٹ جیسے موجودہ پرائم منسٹر نے، جن کی اپنی لیجیٹیمیسی جو ہے اپنے گھر سے باہر تک نہیں ہے، انہوں نے بھی پچھلے عرصے میں بیان دے دیا تھا کہ جب تک انڈیا 2019 ریورس نہیں کرتا ہم بات نہیں کرتے. جیسے انڈیا ان سے بات کرنے کے لیے مرا جا رہا ہے. ان سے بات کرنے کا انٹرسٹ انڈیا کا انٹرسٹ ہے ہی نہیں. انڈیا از ڈوئنگ واٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو. ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی سلسلے میں پاکستان کی کسی ایسی بات کے محتاج ہیں. اس کے برعکس پاکستان محتاج ہے، چونکہ وہ ایک بند گلی میں پہنچ گیا ہے اپنی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے اور اپنی فارن پالیسی کے کیٹاسٹروفک فیلئر کی وجہ سے وہ بند گلی میں کھڑا ہے. تو اس کی ضرورت بنتی ہے کہ وہ اپنے نیبر سے جو ہے وہ بات کرے. اس میں افغانستان بھی ہے، انڈیا بھی ہے، ایران بھی ہے. کسی ایک نیبر کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ کوئی ریمارکیبل نہیں. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو مسئلہ کشمیر کو وہ صرف اس وقت یوز کرتے ہیں جب وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ہمیں جو ہے وہ ڈومیسٹک محاذ پہ کوئی فائدہ ہوگا، ورنہ دس از ناٹ دیئر پرابلم اینی مور. ان کا اگر پرابلم ہے تو وہ یہ ہے کہ کشمیر کے جو حصے ہمارے پاس ہیں کسی طریقے سے انڈیا ہمیں یہ ضمانت دے دے کہ یہ واپس نہیں مانگے گا، دیٹس اٹ. اس کے بعد مسئلہ کشمیر ان کے نزدیک ختم ہے. اور یہ میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں. یہ باجوہ کی پالیسی تھی. باجوہ ناٹ ایز اے پرسن، ظاہر ہے باجوہ کے پیچھے کور کمانڈرز بیٹھے ہوئے تھے. یہ پوری اسٹیبلشمنٹ کی سوچی سمجھی پالیسی تھی کہ اگر انڈیا ہمیں گارنٹی دے دیتا ہے کہ جو علاقے ہمارے پاس ہیں واپس نہیں مانگے گا تو ہم کشمیر میں سرنڈر کرتے ہیں. اور انہوں نے سرنڈر کیا. جو 5 اگست 2019 ہے دیٹ واز اے سرنڈر، جس میں کسی طرح کا کوئی اور لفظ آپ استعمال نہیں کر سکتے. بیسٹر بشانی، تھینک یو سو مچ. بہت ہی ویلیوبل انسائٹس آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں. آئی ریلی اپریشیٹ آپ کا ٹائم بھی اور یہ انسائٹس بھی. تھینک یو سو مچ سر. بہت بہت دھنیہ واد آپ کا. آبھار. آپ کا شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینکس. تھینک یو سر. I really appreciate your insights, sir.